बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान फ़ायज़ा नफ़ीस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत आपकी नस्लों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुकद्दर में करे और हमेशा हमेशा आप सबको आपके बच्चों को नस्लों को जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुखलिस तरीन सबकत ले जाने वाले, वादों को पूरा करने वाले, अहद को निभाने वाले, इमाम ज़माना की राह से रुकावटों को अबूर करने वाले और उनको दूर करने वाले और इस मामले में जो है सबकत ले जाने वाले, पहल करने वाले जो साथी हैं उनमें शामिल फ़रमाए। इमाम के दिल को आपसे राज़ी और खुशनूद फ़रमाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दिल को आपसे राज़ी और खुशनूद फ़रमाए। और जो तमाम मज़लूमीन जहाँ हैं बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, सूडान, लबनान, शाम, यमन, इराक़ और ईरान और पारा-चनार के बहन भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा अज़ियत, दुःख, तकलीफ़, रंजो गम में है और इस वक़्त बिलख़ुसूस केपीके में जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियों के बायस जो है इंसानियत जो है वो अज़ियतों का शिकार है, दुःख का शिकार है और बहुत सारे मसाइल का शिकार है और अनगिनत ख़ानदान जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। उन सब पे अल्लाह ताला हम सब के दिलों को हिम्मत, सुकून और सब्र अता फ़रमाए और तमाम मज़लूमीन की मदद और नुसरत फ़रमाए। और हम सब जो मौजूद हैं हम सबको अपना-अपना फ़रीज़ा हकीकी अदा करने की तौफ़ीक अता करे, इस काबिल करे कि हम वाक़ई ही बाअमल इंसान बन के इस राह पर अपने दीन की और इंसानियत की और मखलूक़ात खुदा की काम आ सकें, इमाम के हकीकी सच्चे मुख़लिस तरीन सिपाही बन सकें और तमाम ज़ालिमीन जहाँ बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं उनके शर को उनकी तरफ पलटाए, उनको निस्त नाबूद करे, उन्हें दुनिया में इबरत का निशान बनाए और इस दुनिया को अमन-अमान से, इंसाफ से भर दे और इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन आज 21 अगस्त है और 26 सफ़र है और जुमेरात का दिन है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की हम्द व सना से जो है आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज चूँकि जुमेरात का दिन है, आज के दिन अपने मरहूमीन को, अपने वालिदैन जिनके खुदा न ख़ास्ता नहीं हैं और जिन बुज़ुर्गान जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स और ख़ानदानों में शुरू से आखिर तक जो हमारे मरहूमीन हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ फ़रमाइए और जो तमाम मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं शुरू से आज तक, उन सब के लिए और अपने मरहूमीन के लिए ज़रूर सूरह फ़ातिहा पढ़िए कम से कम और सूरह यासीन पढ़िए और दुआ कीजिए उनकी मग़फ़िरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की और मुमकिन हो तो सदक़ा जारिया जो है उनके लिए कीजिए। किसी को तालीम दिलवा दीजिए, कोई स्कूल बनवा दीजिए, जो आपके बस में हो सदक़ा जारिया के उन्वान से अपने मरहूमीन की आखिरत बख़ैर के लिए जो है वो कुछ ना कुछ सदक़ा जारिया ज़रूर करिए ताकि क्योंकि वो आज हम अपने अमाल में इज़ाफ़ा नहीं कर सकते मगर हम उनके लिए इस मामले में मददगार हो सकते हैं। सो खुद अपने लिए भी कुछ ऐसे काम ज़रूर कीजिए कि सदक़ा जारिया के तौर पे वो आपकी ज़िंदगी में उस शजर की मानिंद हो कि जो बाद में भी दूसरों को छाँव और रिज़्क़ सुकून का अता कर सकता हो। तो और जो अपने मरहूमीन हैं उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर पे ये काम कीजिए क्योंकि हमने भी कल को ज़ाहिर है इस दुनिया से चले जाना है और हमें नहीं मालूम कौन-सा लम्हा आखिरी हो, तो कम से कम आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कभी हमारे लिए कोई दुआ कर सकेगा क्योंकि आप जो छोड़ के जाएँगे वही आगे पा सकेंगे। तो इसके अलावा जो शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, फ़ाइज़ून हैं, उनको भी दुआओं में याद रखें क्योंकि और शुहदा से दोस्ती अपनी बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शहीद वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में शहादत को अपनाया होता है, जो ख्वाहिशात के माबूद नहीं होते, यानी अपनी ख्वाहिशात और चाहतों की इबादत नहीं करते और उनके ग़ुलाम नहीं होते। इसी पे खूबसूरत जो नहजुल बलागा से आपके साथ पैगाम शेयर करती चलूँ कि जिसमें खुतबा है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, जिसमें आप परवरदिगार की हम्द व सना फ़रमाते हुए फ़रमाते हैं कि अल्लाह की जिसकी तारीफ़ करने यानी जिस तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और जिसकी तारीफ़ करने वाले इसकी तारीफ़ को पूरा नहीं कर सकते और जिसकी नेमतों को गिनने वाले शुमार नहीं कर सकते। जिसके हक़ को अदा करने वाले
پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ جس کی بلندی کو بلند ہمتیں نہیں پا سکتی، اور جس کی گہرائیوں تک گہری سوچیں نہیں پہنچ سکتی۔ وہی ہے جس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور ہواؤں کو اپنی حکمت سے چلایا ہے، اور زمین کو اپنے ستونوں پر قائم کیا ہے، اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے ایسے وقت میں کہ جب انبیاء کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا، امتیں خواب غفلت میں تھی، فتنے پھیل چکے تھے، اور دنیا میں رونق دھوکہ دینے لگ گئی تھی۔ لوگوں نے اپنی خواہشات کو، جس طرح آج بھی ہماری خواہشات اپنا معبود بنا لیا تھا، اور ہم اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنی رائے پر چل رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ذریعے اپنی وحی کو اتارا، اپنی کتاب نازل کی جس میں حق اور باطل کی پہچان ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، فرقان یعنی حق اور باطل میں جو تمیز کرنے والی کتاب، ایسی حکمت کی کتاب، ایسی وزڈم کی کتاب جو حق اور باطل کو واضح آشکار کر دیتی ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو مکمل کیا، اور علم کو کمال تک پہنچایا، اور اسلام کو سر بلند کیا۔ اور اس سے خطبے کے اندر جو تین اہم چیزیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اس کی صفات اور اس کی عظمت کا اظہار ہے، اور دوسری چیز جو اس میں ہے وہ کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور تیسری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور قرآن مجید کی عظمت ہے۔ کیونکہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اس کی محبت اور تزکیہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو بھی تزکیہ نہیں کرتے، فکروں کو تزکیہ نہیں کرتے، اپنی روح کو تزکیہ نہیں کرتے، اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے وجود کو تزکیہ یعنی شفاف اور پاکیزہ نہیں کرتے، اپنی آلودہ ترین خواہشات کے حوالے سے، اور اپنی جو منفی جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے کسی بھی اعتبار سے، ان سب چیزوں کے حوالے سے پاک نہیں کر لیتے، دھو کر کھرچ کر صاف اور شفاف نہیں کر لیتے، اور اس سب کو آرگنائز نہیں کر لیتے، ہمیں ہدایت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اکثر لوگ بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کی عقل اور دلوں کے اوپر وہ گندگی یا وہ پاکیزگی یعنی گندگی جو ہے وہ دور نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ اس حق کو پا سکیں، اس لیے وہ بار بار سننے کے باوجود بھی، سمجھنے کی کوشش کے باوجود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ تو پہلے اپنے اندر سے ان علائشوں کو ہمیں ہٹانا ہوگا کہ جن کی بدبو اور جن کے تعفن کے باعث ہم جو ہے حق کی خوشبو کو نہیں پا رہے، رسول خدا اور اللہ تعالیٰ کی محبت تک نہیں پہنچ پا رہے، کیونکہ اللہ کی محبت وہ خوشبو ہے، وہ مہک ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ عظمت پاکیزگی ہے کہ جس سے انسان کا وجود مہک اٹھتا ہے، جس سے اس کے وجود سے پاکیزگی اور نور کے چشمے پھوٹتے ہیں، جس سے اس کی ذات پھولوں کی طرح مہکتی ہے، اور شبنم کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے، اور نور کی کرنوں کی طرح روشن ہوتی ہے، مگر اس کے لیے اپنے وجود کو تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس زمن میں اپنے اس اہم ترین فریضے کے اوپر کام کریں، کہ جب ہم خود پاکیزہ اور شفاف ہوں گے، اللہ سے جڑیں گے، ہمارا محور اللہ کی ذات ہوگی، دنیا نہیں ہوگی، حب دنیا نہیں ہوگی، حب ذات نہیں ہوگی، یعنی میری ذات کی محبت اور میری خواہشات کی محبت، میری پسند کی محبت، اور میں نہیں ہوں گا، بلکہ میرے وجود کے اندر فقط اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ حاکم اور مالک ہے ہر انسان کا، اور وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اور اس کو پہچان کی نہیں، ہمیں پہچان کی ضرورت ہے خدا کے سامنے۔ دنیا میں پہچان والے پہچان پا بھی لیں، مگر اگر خدا کے سامنے وہ پہچان نہ پا سکے اور عزت اور مرتبہ نہ پا سکے تو کیا مقام پا سکیں گے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کو خالصتاً اللہ کے لیے خالص کرے، اور اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو پاکیزہ کرے۔ اس کے لیے اپنے وجود کی جو ہمارے جو ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں اور 24 گھنٹے کے جو ہم کام کر رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دینا، اور جو ہماری ایڈکشنز ہیں اور جو ہماری چوائسیز ہیں جو ہم بنا رہے ہیں ہر لمحے میں، سوچ کے ذریعے، عمل کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، کرنے کے ذریعے، سوچنے اور عمل کرنے کے ذریعے، اور جس بھی چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ایک چوائس ہے ہماری،
اور وہ چوائس اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک رستہ ہے، اس کی ایک منزل ہے، وہ سیڈ کی طرح ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، کہ جو سیڈ بعد میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب وہ اچھائی کا ہے، برائی کا ہے، نفس پرستی کا ہے، خواہش پرستی کا ہے، حب دنیا یا حب ذات ہے، یا شہرت ہے، یا کچھ بھی ہو سکتی ہے چیز۔ سو ہمیں اپنی ان کمزوریوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تباہی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اور ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں رب تعالیٰ کی محبت محسوس نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ہمیں رب چاہیے ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، تو ہمیں اپنے وجود پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے اندر اس اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس محبت کو طلب کرنا چاہیے کہ اللہ میرا دل اتنا غلیظ ہو چکا ہے، میرا دماغ اور میرے اعمال اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ میں تیری محبت سے دور ہو گیا ہوں، تجھ سے محبت کرنے سے دور ہو گیا ہوں، تیرا ذکر مجھے سکون اور خوشی نہیں دیتا، اس سینس میں کہ میں اس کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ یعنی جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت ساری لوگ کبھی سننا کھو دیتے ہیں، کچھ ذائقے کھو دیتے ہیں، اگر آنکھیں خراب ہو جائے تو دیکھنے کی استطاعت کم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل کی حالت جو مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی اس پہ خواہشات اور نفس پرستی اور حب دنیا غالب آ جاتی ہے، اس پہ قابو پا لیتی ہے اور اس کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، تو پھر انسان کی ذات جو ہے، پھر وہ اس ذائقے سے جو اللہ کی محبت کا ذائقہ ہے، اس کی محبت کی مہک اور خوشی ہے، اور اس کی ذات سے لگاؤ اور تعلق کا رشتہ ہے، ربط کا رشتہ ہے، وہ کھو بیٹھتا ہے۔ رسول اور علیہ رسول اور قرآن حکیم سے اس کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت محمد والے محمد اور قرآن تک لے کر آتی ہے، اور قرآن اور اہل بیت کی معرفت اور محبت اور مودت اللہ تک لے کر جاتی ہے، اس کے آداب اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ تو ہم اپنی ذات پہ توجہ کریں، محبتوں کو بانٹیں، خوشیوں کو بانٹیں، نرمی کو بانٹیں، جہاں سے اٹھے وہاں سکون اور محبت اور پاکیزگی کو بانٹیں، تاکہ ہم جب پلٹ کر دیکھیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کامیابی کی حالت میں جائیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں دکھ اور رنج اور افسوس اور ملال ہو۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں یادداشت کے طور پہ، امید ہے کہ ہم سب ان پہ عمل کر سکیں گے، مجھ سمیت، کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ سب جب ہم یہ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو نشانہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہوتی ہے، اور اپنے لیے کہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو بہتر بنا سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں، جو کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرنا اس کی اطاعت کی نسبت میں۔ یہ کچھ چھوٹے موٹے پیغامات تھے جو میرے ذہن میں تھے، سوچ آپ سے شیئر کرتی چلو۔ ابھی ہم بڑھیں گے پیغامات کربلا کے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف، اور دیکھیں گے مولانا غلام حسین ندیر صاحب کون سے خوبصورت پیغامات آج ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پیغامات کربلا کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لتراو بمقدمہ الفدا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا والوں نے قدم قدم پہ ہمیں پیغام دیا ہے، اور عاشور کا دن تا قیام قیامت کے لیے پیغام ہے۔ ہر لمحہ ان کی زندگی کا پیغام ہے، ہر قدم ان کی زندگی کا پیغام ہے، ہر ساعت ان کی زندگی کا پیغام ہے۔ کربلا کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے،
وہ ایٹرنل ہیں، وہ ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر عہد کے لیے ہیں، ہر بشر کے لیے ہیں، ہر قوم کے لیے ہیں، ہر ملت کے لیے. ایک پیغام کہ جو ہمیں کربلا والوں نے دیا ہے، اور آج جو کربلا والے ہمیں پیغام دے رہے ہیں، وہ ہے حیات طیبہ کا، حقیقی زندگی، آئیڈیل لائف جس کو کہا جائے. حقیقی زندگی کا پیغام دیا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان سانس لیتا رہے فقط. زندگی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان کھا پی کے جو ہے نا وہ چلا جائے. زندگی جس کو کہا جائے نا کہ ایسنس آف لائف، آئیڈیل لائف، پیور لائف، وہ زندگی کی طرف، اس زندگی کی طرف ہمیں کربلا انہوں نے متوجہ کیا. سعادت والی زندگی، عزت والی زندگی، حشمت والی زندگی، شان والی زندگی، سربلندی والی زندگی، سرفرازی والی زندگی. ایسی زندگی کہ جو سعادت دارین کا ذریعہ بنتی ہے. لہٰذا اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. حقیقی زندگی، چونکہ یہ سمجھیں ہم کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، چونکہ یہ بہت بڑا کویسچن ہے ہم سب کے لیے. ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ زندگی کائے کو ہے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے. یہ کربلا والوں نے بتایا. جب یہ کویسچن انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنا چاہیے، تو دوسرا کویسچن اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کیوں زندگی گزارنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے زندگی. یہ کیسے جو گزارنی ہے مجھے زندگی، اس کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے زندگی کیوں گزارنا چاہیے. یہ دو چیزیں. اگر انسان اپنی آئیڈیل لائف چاہتا ہے تو اس کو یہ سوال کا جواب جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں دے گا کہ زندگی کائے کو ہے، کس لیے ہے زندگی. زندگی فقط یہ ہے کہ انسان یہاں سے انسان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بدل جاتی ہے. کربلائی آئیڈیالوجی اور ہے، دنیا پرستوں کی جو مادہ پرست ہیں ان کی آئیڈیالوجی اور ہے. کربلا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے حقیقی زندگی کی طرف. کربلا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اگرچہ وہ سانس لے رہا ہے، اگرچہ وہ چل رہا ہے، اگرچہ وہ پھر رہا ہے، اگرچہ وہ کھا رہا ہے، اگرچہ وہ سارے کام کر رہا ہے، اس کی حقیقی زندگی نہیں. حقیقی زندگی اعتقاد کے سائے میں ہوتی، عقیدے کے سائے میں ہوا کرتی، معرفت کے سائے میں ہوا کرتی، علم کے سائے میں ہوتی. یہ ہمیں کربلا والوں نے سکھایا. حقیقی زندگی کی طرف ہمیں متوجہ کیا. عقیدے کے بغیر زندگی مردہ ہوتا ہے ایک انسان. آپ اگر دیکھیں قرآن نے بھی اس چیز کی طرف بتایا. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، قرآن کے لیے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. قرآن اور معلم قرآن کیا کرتے ہیں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ اس سے ڈراتے ہیں، اس کو انذار کرتے ہیں، اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کو بیدار کرتے ہیں جو اہل دل ہوا کرتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافروں کے لیے تمام حجت ہو جاتی ہے. کافروں اب یہ بتا تو دیا ہے ابھی، لیکن کیا ہے، موعظہ وہی حاصل کرتے ہیں، پند و نصیحت انہی کے اوپر اثر کیے کرتی ہے کہ جو اہل دل ہوا کرتے ہیں، جو بصیرت والے ہوتے ہیں، جن میں شعور ہوا کرتا ہے، جن میں حقیقی زندگی ہوا کرتی ہے. وہ ہے یہ کربلا والوں نے بتایا.
اور جب اگر انسان کے دل بیدار نہیں ہے، لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں. اچھا، کو حضور نے قبرستان میں تو ممبر نہیں لگایا ہوا تھا کہ وہاں پہ مردوں کو سناتے تھے. کیا ہے یعنی؟ یہ مردے یہی لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ، بے دین لوگ، شرافتوں سے دور، عزتوں سے دور، کرامت انسانی سے دور. لا تسمع الموت وما انت بمسمع من فی القبور. یہ جو قبروں میں پڑے ہیں نا، قبروں میں، ان کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں. یا اللہ عجب، قبروں میں پڑے ہو. قبروں میں کون پڑا ہے؟ یہی جو ہے نا، وہ کیا ہے، جو غافل ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، جو بے دین ہیں، انہیں سنا نہیں سکتے. حضور کو فرمایا گیا حقیقی زندگی جن کی نہیں ہے، جو چلتے پھرتے لاشیں ہیں. کربلا نے ایک چیز جو ہمیں بتائی ہے، اور وہ چیز کہ تمہاری جو حقیقی زندگی ہے، حقیقی زندگی، کربلا والوں نے توجہ کریں، حقیقی زندگی ٹائم گزارنے کا نام نہیں ہے. حقیقی زندگی عمل کرنے کا ٹائم، عمل کرنے کا نام حقیقی زندگی. ایک دفعہ انسان کو ہوتا ہے، ہاں جی اتنے سال جی ماشاءاللہ ہو گئے جی، اتنے سال ہو گئے. اتنے سال نہیں، اتنے سال میں کیا کیا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اتنے سالوں میں کیا کیا ہے، وہ جو کیا کیا ہے وہ ہے حقیقی زندگی. ٹائم پاس ہوا ہے وہ حقیقی زندگی نہیں. کربلا والے ہمیں یہ سکھاتے ہیں، عزت کی تمہاری زندگی ہو، شرافت کی تمہاری زندگی ہو، حیات طیبہ تمہاری ہو. ذلت کو اس میں کوئی تصور نہیں ہے. کربلا کی زندگی حیات میں نہ ذلت. کربلا کی جو زندگی ہے اس میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے، بہت زیادہ اس میں، اس قدر اس میں خوبصورتی ہے کربلا کی زندگی میں کہ ہر ایک عاشق ہے. دنیا اپنی زندگی کی عاشق ہوتی ہے، کربلا والے اپنی موت کے عاشق ہیں. اور جو حقیقی زندگی ہے وہ شہادت والی ہے. اور فرماتے ہیں نہیں، اس قسم کے لوگ کہ جہاں پہ انوائرمنٹ ایسی بن جائے، چونکہ بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں مردہ ہوا کرتا ہے. ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ دین کی بالادستی نہیں ہے، جہاں پہ شرک ہو رہا ہے، جہاں پہ بدعتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں پہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، جی جب ایسی صورتحال آ جائے، جب ایسی سچویشن بن جائے تو فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسی صورت میں، ایسی انوائرمنٹ میں، ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں رہنا کیا ہے؟ ویسے معاشرے میں تو نہیں رہ سکتا. مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. موت میرے نزدیک بجز سعادت کچھ نہیں ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ان کی بیعت کرنا برما. یہ ذلت کی زندگی ہے، یہ ننگ ہے، یہ عار ہے. ایسی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. ننگ و عار والی زندگی نہیں ہو، ذلت والی زندگی نہیں ہو سکتی. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا، ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانا، ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ظالموں کو ووٹ دینا، وہ کیا ہے؟ یہ زندگی ذلت والی زندگی. کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے، عزت کی زندگی ہے، عزت کی زندگی دے، اور عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی زندگی کے جو کربلا والوں نے ہمیں بتائی ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वेलकम एक नाज़रीन हम हाज़िर हुए हैं आके बहुत ही खूबसूरत पैगामात करबला के जमात से और यकीनी तौर पे जिस तरह उन्होंने बयान फरमाया बहुत ही खूबसूरत पैगाम था। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि शुहदा की ज़िंदगी जो होती है बुनियादी तौर पे वही हकीकी ज़िंदगी होती है। शहीद होने से पहले शहीद हो जाता है, तभी उस शहादत के रुतबे तक पहुँच पाता है। जैसे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसारान को भी देखते हैं और इसके अलावा आज के दौर में भी जितने लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह पर मुखलिसाना चल रहे हैं, उनके किरदार और उनके इखलास को भी देखते हैं खुदा की समत। तो एक जो हकीकी इंसान होता है, अब्द खुदा होता है, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ी शनाख्त ये है कि वो अल्लाह का बंदा है और बंदा यानी अल्लाह का गुलाम है। गुलाम यानी उसने जो करना है, उसकी ज़िंदगी पे जो चीज़ रूल करेगी वो अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी ओबीडियंस है, उसकी अताअत है। अगर अल्लाह की अताअत इंसान के वजूद से रुखसत हो जाए तो फिर उसकी एक जानवर की या हैवानी शक्ल जो होती है वो रह जाती है और फिर वो ज़िंदगी सिर्फ खाना-पीना, सोना-जागना, अपनी ख्वाहिशात की परस्तिश या इबादत या फिर अपनी ज़ात की सारा दिन जो बनावट और सजावट, फिर उसको इंसानों के रवैये, इंसानों की तारीफ़ें और इंसानों से या दुनिया से सताइश जो होती है वो चाहिए होती है या फिर उसको दुनिया की जो होती है तनकीद तकलीफ़ देने लगती है। जबकि अब्द खुदा को पता होता है कि वो कौन है, कहाँ जा रहा है और इस वक़्त कहाँ पे है। ये वो 3 सवाल हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इंसान की मार्फत के लिए ज़रूरी है कि वो इन 3 सवालों को गौर करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किधर जा रहा हूँ और इस वक़्त ऑब्वियसली कहाँ पे हूँ। ये रास्ता अल्लाह की तरफ जा रहा है या शैतान की परस्तिश की तरफ जा रहा है। जब हम ये 3 सवाल अपने आप से सुबह, शाम, दोपहर करेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? ये अमल मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? ये खुदा से दूर कर रहा है या खुदा से करीब कर रहा है? क्या मैं अल्लाह का बंदा हूँ या अपनी ख्वाहिशात का बंदा हूँ? मैं खुदा का इबादत गुज़ार हूँ या अपनी ज़ात का इबादत गुज़ार हूँ या मसलन दुनिया का इबादत गुज़ार हूँ या मसलन जिस भी चीज़ की हुक्मरानी वजूद इंसानी के ऊपर हाकिम है, जो भी चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, वो चाहे आपके जज़्बात हैं, एहसासात हैं, ख्वाहिशात हैं, हुब्बे दुनिया है, रिश्तेदार हैं, कोई भी आपका मादी फ़ायदा है या कोई भी चीज़ जो आपकी ज़ात को जिसकी डोरियाँ यानी उस चीज़ के हाथ में है, जो आपको मूव करे। तो फिर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि सारा दिन इस सवाल के ऊपर गौर ज़रूर करे, कम से कम दिन में 4-5 दफ़ा तो करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किधर को जा रहा हूँ। और फिर इस आयत पे भी गौर करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा यानी ओबीडियंस यानी पैरवी करते हैं। तो खुदा की मोहब्बत का मेयार रसूल खुदा की अताअत है और उसकी मोहब्बत का मेयार और उसकी याद का मेयार जब आप उसको याद करेंगे तो वो भी आपको याद करेगा। वो बेशक आपको वो करीम है, वो रहीम है, वो हलीम है और उसका हिल्म और बुर्दबारी है कि हमारे अनगिनत गुनाहों को सुबह-शाम जो गुनाहों में गुज़रते हैं, नाफ़रमानियों में गुज़रते हैं, कभी आँखों से, कभी ज़ुबान से, कभी हाथों से, कभी कानों से, किसी भी कभी सोच और ख़्याल में, कभी दिल की गहराइयों में छुपे हमारी जो नजासतें हैं उनके ज़रिए से, मगर फिर भी वो हमें अता करता है। हम जो साँस भी लेते हैं तो उसकी रहमत के बायस, हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसके मोहब्बत और करम के बायस, अगर हम किसी के लिए अच्छा कर पाते हैं तो ये उसका हम पे एहसान होता है कि वो हमसे वो अच्छा करवा लेता है। वरना क्या इंसान की ये औकात है कि वो अच्छा सोच भी सके, ये ज़ुबान हिल भी सके, ये हाथ हरकत भी कर सके, ये कदम उठा भी सके। मगर उसके बावजूद भी जब हम अपनी यानी नेक और पाकीज़ा कामों के अलावा जब गलत काम कर रहे होते हैं और खुदा की अताअत में नहीं होते हैं, तब भी वो हमें अता करता है, तब भी वो हमें भूखा नहीं मारता, तब भी वो हमसे छत छीन नहीं लेता, तब भी वो हमें अपने रिश्तों से महरूम नहीं कर देता, तब भी वो हमें जो है अज़ियतों में, तकलीफ़ों में तन्हा नहीं छोड़ देता। कहीं न कहीं से कोई न कोई नेकी, अच्छाई और पाकीज़गी और मारिफ़त की बात हम तक, हिदायत की बात पहुँचा देता है। अगर कभी हमारी गिरदो-नवाह में
ہدایت کی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچ رہی اور کوئی ہمیں ایک بھی اچھی بات بتانے والا نہیں بچا ہے، یا ہمارے ذہن میں اچھائی کی طرف ایک خیال بھی نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں سوچ میں پڑنا چاہیے کہ یہ جو میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، کہ یہاں تک کہ میرے پاس کوئی اچھی بات تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو یہ ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور اس چیز پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہم تک اگر اچھی کوئی بات پہنچ رہی ہے، کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، کوئی ہمیں ٹوک رہا ہے غلط بات سے، کوئی ہمیں پیار سے سمجھا رہا ہے، یا کوئی بھی قرآن یا حدیث یا اللہ کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے کسی بھی فارم سے، تو یہ اس کی عنایت ہے ہم پہ، یعنی وہ ہمیں سن رہا ہے، ہمارے باطن کو سن رہا ہے، ہماری ان سرگوشیوں کو سن رہا ہے جو ابھی ہم نے اپنے آپ سے بھی اظہار نہیں کی ہے، ہماری گہرائیوں میں جو سوال چھپے ہیں ان کے جواب دے رہا ہے، جو ابھی ہم نے شعوری طور پہ یعنی اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں کیے اور کسی کے سامنے بھی نہیں اٹھائے ہیں، وہ اس لیے عطا کر رہا ہے تاکہ ہم حق کے اوپر قائم اور دائم ہو سکیں، اپنے آپ کو کھینچ کر حق کی راہ پر لا سکیں اور اپنے اوپر پڑے ہوئے گناہوں اور نجاستوں کے بوجھ کو دھو سکیں، کیونکہ جب انسان کو غلاظت کی عادت ہو جاتی ہے، گندگی اور تعفن میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر اس کو خوشبو اور مہک کی اور پاکیزگی کی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کیوں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے، اور لیکن جو بھی معلوم ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، اور پھر ظاہر اینڈ اپ ہماری زندگیوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم تباہ ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلاق کے حوالے سے ان کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یعنی جس میں اخلاص کے اوپر بے بہا قدر و قیمت کی جانب اس کی، یعنی ایک انسان کا اللہ کے لیے خالص ہونے کی سمت کتنی انسان کی قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں اگر انسان اللہ کی راہ میں خالص ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک بارگاہ خدا میں اخلاص کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے لیے لوگوں کی تعریف اور مذمت ایک جیسی نہ ہو، یعنی کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہو، آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہو، یا آپ کے لیے تعریفی بیانات دے رہا ہو، دونوں صورتوں میں جب آپ کے لیے یہ چیزیں، آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی آپ کو اس سے فرق نہ پڑے کہ کوئی آپ کی اچھائیوں کی لسٹ بنا کر آپ کو دے رہا ہے یا آپ کی برائیوں کی لسٹ بنا کر آپ کو دے رہا ہے، بلکہ آپ کا تعلق رب کریم سے ہو کہ ہاں کیا رب میری تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا میں خدا کے سامنے معروف ہوں یا نہیں ہوں، کیا اللہ کی ذات کے سامنے میں سرخرو ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا ہوں، وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارا سوال اپنے آپ سے یہ ہوگا تو یقینی طور پہ ہمارے وجود میں جو تحریک ہوگی، جو نور ہوگا، جو پاکیزگی ہوگی، اس پہ فرق ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بار، بچے، آل اولاد قربان کر دیں اللہ کی راہ میں تو ہمارے پاس کیا بچے گا، جبکہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا، ہمارے سامنے ہمارے امام 12 کے 12 ہوں یا 14 معصومین ہوں، سب سے بڑی مثال ہیں، ان کا اسوہ اور سیرت ہمارے سامنے ہے کہ ان کی جو نگاہ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، لیکن کیا ہوا یہ کہ ان کی قربانی کے باوجود ہمیشہ ان کا ذکر جو ہے قائم اور دائم رہا اور بلند رہا، کیونکہ جب اللہ کی خاطر انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے جو خدا کی نافرمانی میں ہوتی ہیں، اپنی ان عادات کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے خود کو دور لے جاتا ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، ان لوگوں سے، ان رشتوں سے، ان باتوں سے، ان عادتوں سے، ان سوچوں سے انسان اپنے آپ کو کھینچ کے دور لے آتا ہے جو اللہ سے دور کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت اور وقار اور عظمت کی راہوں پر لے جاتا ہے، اللہ کی ذات اسے عرفہ اور بلند کر دیتی ہے۔ تو ہم ان اسوہ کو اپنائیں، اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں جو اللہ رسول اور اہل بیت کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت کی فارم میں عطا کی ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ان کی ہم قدردانی نہیں کرتے، لیکن یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا جتنا شکر ادا کریں ہم صبح دوپہر شام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ ہمیں تو خدا نے بن مانگے دے دیا اہل بیت کا ساتھ، محمد والے محمد کا در، قرآن حکیم جیسی کتاب، دین اسلام جیسا ایسا عظیم الشان دین کہ جس کے واسطے جو ہے ہمارے معصومین ہستیوں نے کتنی قربانیاں عطا کی ہیں،
سوچے کہ وہ ہستیاں جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، ان ہستیوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور یہ دین انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے اور انسان بناتی ہے اور اس کو حق کی راہ پہ لے کر آتی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں اپنے رب سے محبت کو، ہمارا جو ایک تعلق کو جو ہے وہ ہمیں استوار کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، ورنہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بھٹک جائے گی، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ان راستوں کو اختیار نہیں کر پائے گی جو راستے اللہ، رسول اور اہل بیت سے انسان کو جوڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا اور ادب کے تعلق کو استوار کریں اپنے اندر، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر روشنی کو لے کر آتا ہے اور انسان کو مؤدب بننے کی سمت جو ہے مدد کرتا ہے۔ معرفت جو ہے انسان کو مؤدب بننے کی سمت مدد کرتی ہے، اگر کہ انسان طالب حق ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے اور کامیابی سے پہنچنا ہے، اور ادب جو ہے وہ پہلا قریبنا ہے۔ اگر ہم ادب نہیں سیکھتے اپنی زندگیوں میں، خدا کا ادب، اہل بیت کا ادب حقیقی معنوں میں، کیونکہ ہم سب بہت حد تک اس کے اپوزٹ ہی جاتے ہیں جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے 4 گانے سن لیے، ہم نے 2 غلط چیزیں دیکھ لی، یہ سارا دن ہم کرتے ہیں اپنی عام زندگیوں میں، ہمارے گرد و نواح میں ہوتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمارے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں، اور ہمارے اندر وہ قوت مدافعت جو انسان کی گناہوں کے خلاف ہوتی ہے اور خدا کی اطاعت کی سمت انسان کو امپاور کرتی ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کو لاغر کر دیتے ہیں اور کمزور کر دیتے ہیں، اس طریقے سے کہ ہر بیماری یعنی ہر نجاست انسان پہ ایک لمحے میں اٹیک کر دیتی ہے۔ تو انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی جذباتی، جسمانی، عقلی، روحانی اور قلبی کیفیتوں سے آگہی رکھے، کہ اگر آپ فزیکلی بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں تو دھیان میں رکھیں کہ یہ آپ کے اخلاق کے اوپر بھی اثر ڈال سکتی ہے چیز، یعنی جب آپ بہت تھک جاتے ہیں تو آپ کئی دفعہ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، چڑھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے تنگ اور بیزار ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے غصے میں آ کر کچھ بھی غلط بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں فزیکلی، تو آپ کو اندازہ نہیں رہتا۔ تو اس چیز کی سمت ہم دھیان رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے اخلاق ہیں جن سے آپ کا گھر جو ہے وہ جنت یا جہنم بن جاتا ہے، اور سیرت اطہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے انسان کو ہٹا کر شیطان کی جو رستے ہیں ان پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ کا ایک کہا غصے کا لفظ دوسرے انسان کی 24 گھنٹے کو آلودہ کر سکتا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، لیکن غصے میں آپ نے وہ کہہ دیا تھا جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ آپ کی سوچوں اور فکروں اور وجود کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ وہ آپ کی ناراضگی تھی یا آپ کے برہمی تھی یا آپ کی بیزاری یا تنگی تھی جو کسی بھی لمحے میں آپ کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ تو ہم دھیان کریں کہ ہمارے وجود میں جو، اسپیشلی جب شدید غصے میں ہم کچھ بھی بول رہے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی غور کریں کہ یہ میں نے کیوں کہہ دیا، ایسا کیوں کر دیا، میں کیسے اس چیز سے نپٹوں، کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کروں، اپنے لیے اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کریں کہ ہاں میں مثلاً یہ غلط بول دیتا ہوں، یہ غلط کام کر دیتا ہوں، یہ کر دیتی ہوں، تو مجھے کس طریقے سے حق اور بھلائی کی راہ پر چلنا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ظاہر ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا بہت اہمیت کا عامل ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں۔ آج فیک اسوہ جو ہیں جن کے ہم پیروکار ہیں، جیسے ماڈلز، فلم سٹارز، کرکٹرز، سپورٹس میں جو ہوتے ہیں لوگ، اور بھی بہت سے لوگ جو ہمارے اسوہ بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ پہنتے ہیں، جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں، جو وہ اوڑھتے ہیں، جو مثلاً کسی بھی چیز کو وہ یوز کرتے ہیں، جیسے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں سے، جس طرح کے لوگوں سے وہ دوستیاں کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی وہی چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، بنا یہ سوچے کہ یہ تو دوزخ میں انسان کو لے کر جانے والی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ اور کیونکہ اسوہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے بطور ماڈل اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہوتا ہے، اور ہر انسان جانے انجانے میں کسی نہ کسی اسوہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، بے شک اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔
کیونکہ جو ہم جب کسی بھی اسوا کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم اس چیز کی طرف ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم اپنے اسوا جو ہے رسول اور آل رسول کو رکھیں، اپنی زندگیوں میں ان کو اتنا اسٹڈی کریں کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جائیں، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے اس طرح سے جڑیں کہ ہماری ذات کا وہ حصہ بن سکے۔ کیونکہ جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے، ہمارے خاندان، ہمارے گھر صحیح نہیں ہوں گے۔ اور یقین کیجیے، اپنے لہجوں کو صحیح کرنا، اپنے الفاظ کو صحیح کرنا، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا، اپنے کردار کو صحیح کرنا اور اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ایک بہت ہی بڑی جدوجہد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے کہ ہم اپنی ذات پہ غور کریں کہ میں نے یہ لہجہ اختیار کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مثلاً اسپاؤزز کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیے ہیں غصے کے نام پر، تھکاوٹ کے نام پر، بیماری کے نام پر، کسی بھی کمزوری کے نام پر۔ ہمیں ان کمزوریوں سے فائٹ کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ریزیلینس کا سبق دیا ہے، یعنی جب ایک کوشش، ہمت اور فائٹ بیک کرنے کا ایک جو کریج جو اور ایموشن دیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں جانے انجانے میں، کئی دفعہ ہم ذہنی طور پہ برا نہیں سوچ رہے ہوتے، مگر ہمارے لہجے اور انداز اتنے کولڈ ہوتے ہیں کہ وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ بالکل ہی دوسرے سے بیزار یا تنگ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں یا کمزور کرتی ہیں، اور یہی رشتے چاہے انسانوں سے ہوں، چاہے خدا سے ہوں یا اہل بیت سے ہوں، انسان کے وجود کو گہرا بھی کرتے ہیں اور کمزور بھی کرتے ہیں۔ یا تو آپ بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ میں وہ ظرفیسی ہوتی ہے کہ جس میں رشتوں کی، محمد والے محمد کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ایک وہ ہوتی ہے، مہک ملتی ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں اپنی ذات کو اس انداز سے استوار کریں، ورنہ وقت گزر جائے گا اور انسان کے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں بچے گا۔ آج شب جمعہ بھی ہوگی، شب جمعہ میں خصوصی طور پر دعائے کمیل پڑھیں اور دعائے امام زمانہ پڑھیں، اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں، انہیں کہیں کہ ہاں امام، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے وجود کے اندر یہ محبت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی بتائیں ان کو، یا امام، ہم اتنے گنہگار ہو چکے ہیں اور اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 2 منٹ بھی آپ سے بات کرنے میں ہم متوجہ نہیں ہوتے، یعنی آپ کی طرف پوری توجہ سے بات نہیں کر پاتے، ہم کس قدر بیمار ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ روح کی بیماری ہے نا، یہ دل کی بیماری ہے، یہ فکر کی بیماری ہے، جس نے انسان کو خدا، رسول، اہل بیت اور وقت کے امام سے اتنا دور لا کھڑا کیا ہے کہ اس کو معلوم نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس دیری کو ہم پلٹا نہیں سکیں گے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے جسے ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت اس بیٹری کی طرح ہے فون میں لگی جو چارج ہوتی ہے، اور وہ جتنی دیر چارج رہتی ہے فون چلتا رہتا ہے، اور جب وہ چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو فون بند ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کی چارجنگ میں جو لمحے ہمیں میسر ہیں، یہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا سے کون سے دوست، کون سے رشتے، کون سی بانڈنگز ہمیں لے کر جانی ہے اگلے جہانوں میں۔ کیا ان انسانوں کو لے جانا ہے جن کا خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں، اہل بیت اور قرآن اور امام زمانہ کے مشن سے بھی کوئی تعلق نہیں، یا ان لوگوں سے رشتے بنانا ہے جو شہداء ہیں، جنہوں نے زندگی میں شہادت اختیار کی اور موت کے بعد بھی شہادت اختیار کی، یعنی جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے اپنی جوانیاں خدا کی راہ میں اور امام زمانہ کے مشن پہ، رسول خدا کے مشن پہ صرف کر دی۔ تو یہ چیز ہم دھیان کریں اور اس پہ ہم غور کریں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ سسٹر عظمیٰ شرازی جو ہیں وہ جوائن کر لیں گی کچھ ہی لمحوں میں، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کی طرف بڑھیں گے، اور آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اسوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کریں گے، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ میں جو تربیتی پہلو ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم سیرت محمد والے محمد سے، بالخصوص رسول خدا سے کیا جو اسوہ لے سکتے ہیں، بالخصوص کیونکہ تربیت ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت مشکل کام ہے،
हम समझते हैं कि हम तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन हम एक्चुअली नहीं होते हैं, और इसी वजह से ये गलतियाँ नस्ल दर नस्ल हमारी नस्लों में नज़र आती हैं। सिस्टर ज़ाकिरा उस्मा शिराज़ी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, बहुत-बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी को एक बार फिर से टाइम देने के लिए। हम बेहद ममनून और मशकूर हैं, और आपको खुशामदीद कहेंगे, और अयाम अज़ा की मुनासबत से आपको ताज़ियत भी पेश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। तो मैं हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए कुछ जानना ये चाहूँगी कि एक तो सीरत, और जैसे कि आज हमारा उन्वान है सीरत और उसवाए पैगंबर, से जो तरबियत के असूल हैं, क्योंकि हम तरबियत की बात करते हैं, उसवा की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, पर वो प्रिंसिपल्स हैं क्या, और उन प्रिंसिपल्स पे अमल कैसे करना है, और तरबियत इटसेल्फ होती क्या है, और रसूल खुदा के उसवा से जुड़ी है, तो इसको किस तरह से आप मुतारिफ कराना चाहेंगी, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ और आपकी तरफ बढ़ूंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. आपकी खिदमत में और आपकी के तवस्सुत से तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। फायजा, जो आपने तरबियत की बात की है, चूँकि ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने टाइम कहा कि बहुत कम है, तो मैं भी इसको मोटी मोटी कुछ बातें हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझूंगी। ज़ाहिर है आपको मालूम है कि जितने भी अम्बिया परवरदिगार आलम ने भेजे, उन तमाम अम्बिया का यानी कि परवरदिगार आलम के नज़दीक उनको भेजने का मकसद और अम्बिया को मबूस करने का फ़लसफ़ा ये था कि इंसान के अंदर इखलाकी फ़ज़ाइल से उसको आरास्ता किया जाए, उसको महज़्ज़ब इंसान बनाया जाए, इस तरीके से उसकी परवरिश करना कि उसकी तहज़ीब नफ्स हो जाए, यानी ये बुनियादी तरीन चीज़ थी। और अगर हम इसकी इस हवाले से ये ज़हन पे देखें, यानी इंसान मुअद्दब को, इंसान शाइस्ता को, इंसान वारिस्ता को तरबियत करना, नफूस इंसानी को इस अंदाज से डालना कि वो फ़कत और फ़कत बिलकुवा यानी पोटेंशियल वाइज इंसान ना हो, बल्कि अगर हम देखें प्रैक्टिकली इंसानियत की तमाम तर खूबियाँ जो उन्हें दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करती हैं और ज़ाहिर है उस फ़र्क को वाज़े करती हैं जो दूसरी मखलूक़ात में और इंसान में है, वो अयां और वाज़े और आश्कार होके नज़र आ जाए। और ज़ाहिर है इसी चीज़ के लिए परवरदिगार आलम ने इंसानों में से बेहतरीन इंसान एज रोल मॉडल भेजे। इसी वजह से कुरान बहुत से अंबिया से जब तारुफ करवाता है और उसके साथ साथ ये भी कहता है वो मेरे कैसे बंदे थे, फरमाबरदार बंदे थे, हलीम बंदे थे, बहुत ही ज़्यादा नरम दिल बंदे थे, खुदा की बारगाह में पलटने वाले बंदे थे। और फिर उन बंदों के बारे में कहता है कि हमने इंसानों के लिए उनको नमूना करार दिया। और फिर इन अंबिया में से वो नबी के जिसको परवरदिगार आलम ने बाकी अंबिया पे गवाह बनाया, यानी ज़ाहिर है आप देखें कि जब ये इखलाकी खूबियाँ इंसानों के अंदर नबियों ने पैदा करनी थी और इंसानों के ज़िम्मे ये लगाया गया था कि वो अपने अंदर जो नबियों की तालीमात हैं उसको इस तरीके से अपने वजूद का हिस्सा बनाएं कि उनके अमल से, उनके अज़ा व जवारे से, उनके जो है आप कह रहे कि जो उनकी दिन और रात की, शब रोज़ की जो प्रैक्टिस है उसमें वो चीज़ें नज़र आएँ। इसी चीज़ के लिए अंबिया को उनके ऊपर गवाह बनाया और फिर अंबिया के ऊपर गवाह जिस हस्ती को बनाया वो खातिमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, यानी नबियों के सरदार, जिनके लिए खुद खुदा ने कहा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए रसूल को रोल मॉडल बनाया है। रोल मॉडल यानी क्या? यानी एक इंसान कि जिसकी जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे लिए नमूना अमल करार पाए, यानी वो ऐसे अमल करता है तुम्हें इस अंदाज से अमल करना है। ये अगर हम कहें तो उस इलाही तरबियत का मकसद ये है, यानी वो तालीमात जो परवरदिगार अपनी किताब के जरिए से भेजता रहा, वो कोड ऑफ लाइफ, वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो आप कह लें प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के जिसको अल्लाह ने अपनी किताबों के जरिए से मुतारिफ करवाया था, अंबिया के जरिए से उसको प्रैक्टिस करके दिखाया। ठीक है, यानी अमली नमूना अल्लाह ने प्रोवाइड किया और ये खुद एक तरबियत की रविश है, यानी इंसानों के लिए एक रोल मॉडल सेट करना, एक नमूना उनके सामने रखना
کہ اگر تمہیں اس ریٹن ڈاکومنٹ کی، اگر تمہیں ان پرنسپلز کی یا اس تھیری کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل جو ہے ایک رول ماڈل کہ جس کو تم دیکھو اور اس کے اکارڈنگ پریکٹس کر سکو. یہ آپ کہہ لیں کہ پروردگار عالم کا انسانوں کے اوپر احسان رہا ہے کہ جس طریقے سے اس نے انسانوں کے لیے یہ نمونہ عمل فراہم کیے. پھر ہم اگر بات کریں تربیت اخلاق کی، اخلاقی تربیت کی انسانوں کی، ظاہر ہے چونکہ میں نے آپ جیسے پہلے کہا کہ انہی پرنسپلز کو یا انہی اصول و ضوابط کو عمل میں سمو دینے کا نام تربیت ہے. تو یہ ایک پروسیجر ہے کہ جہاں مختلف طریقوں کے ذریعے ان صفات کو ابھارا جاتا ہے اور انہیں پرورش دی جاتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں آداب اخلاقی کو سکھانا، اخلاقی صفات کو انسان کے اندر ابھارنا اور بہترین صفات کو اس کے اندر ڈیولپ کرنا. اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو تربیت یعنی اخلاقی فضائل اور رذائل کی، یعنی جو فضیلتیں ہیں اور جو برے اخلاق ہیں ان کی درست پہچان. ٹھیک ہے، عموماً بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کمال تک پہنچانے کے لیے. اب یہ کہ جب اللہ نے کمال تک پہنچانے کے لیے پیدا کیے تو مسئلہ انسان کے ساتھ کہاں آتا ہے کہ انسان کمال کی درست تشخیص نہیں دے پاتا. بعض اوقات اس کے نزدیک پیسہ کما لینا کمال ہے، بعض اوقات اس کے نزدیک لوگوں کے درمیان ایک بہت اسٹیٹس گین کر لینا، ٹھیک ہے، ایک مقام بنا لینا کمال ہے. تو وہ کہ مثلاً کون سی چیزیں فضیلتیں ہیں اور کون سی چیزیں رسائل ہیں، ان کی پہچان، پھر ان فضائل کو ڈیولپ کرنے کے لیے گراؤنڈز تیار کرنا، زمینہ فراہم کرنا اور مختلف طریقہ کار کا استعمال کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ان رسائل کو دور کیا جائے اور فضائل کو ابھارا جائے. ٹھیک ہے، یعنی تربیت وہ طریقہ کار جو انسان کو سعادت اور کمال تک رسائی دیتا ہے. اچھا، تھوڑا یہ بھی بتائے گا سسٹر کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں کہ ایک انسان مثلاً اپنے آپ کو کیسے تضادات سے نکالے، کیونکہ جو اصل مسئلہ انسانی زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں اور اتنے مسائل ہیں، اور ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عشق رسول میں اگر ہم، میرا خیال ہے اگر اس معیار کے حساب سے دیکھیں جو حقیقی معیار ہے تو شاید ہم اس معیار تک نہ پہنچ پائیں جو ایکچوئل معیار ہے اس مناسبت سے. کیونکہ اگر عشق ہو رسول خدا سے تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم علمی طور پہ شہر علم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس علم ہو، معرفت ہو، پاکیزگی ہو، اس طرح کی کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کمال تک سفر کرنے کی بات ہے، تو وہ کمال جو ہے وہ اس طرح تو حاصل نہیں ہوتا نا. تو اس کمال کی طرف کس طرح اپنے تضادات سے ہم فائٹ بیک کریں گے کہ ہم اپنی خواہشات کو سائڈ پہ، ہم تو ہر 2 منٹ بعد یہ کہتے ہیں دنیا بھی تو جینی ہے نا، دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے. دنیا میں مثلا ایک لڑکی اگر حجاب کرتی ہے مثلا تو وہ اس کا پہلا سوال ہمارے عام معاشرے میں یہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا، ماں باپ اس بات پہ فکر مند ہو جائیں گے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. اگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں. اخلاق اچھا اور شیریں ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ آپ تو بیوقوف ہیں، کوئی بھی آپ کو آرام سے بیوقوف بنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، تو وہ لوگ آپ کے اخلاق کو اس انداز سے لیتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں تو ان سارے مش پہ ہم اپنی یعنی اخلاق حسنہ کی جو تربیت ہے کیسے کریں گے، اور یہ خود کریں گے، معاشرہ کرے گا، والدین کریں گے، کون کرے گا، جبکہ ہماری تو زندگی کے ہر پہلو میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. کیسے آپ اس بات کو دیکھتے ہیں؟ اگر میں ایمانداری سے کہوں قاعدہ نے جن تعداد کی نشاندہی کی، واقعی یہ چیز بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. مثلاً جیسے آپ نے کہا کہ دینداری کی بات اگر اچھے اخلاق کی بات کریں گے، علم کی بات کریں گے، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کریں گے، لوگوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کی بات کریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ شاید یہ بے وقوف ہیں، یعنی ان کو آسانی سے بے وقوف بنایا جاتا ہے، یہ آج کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ زمانے کو سمجھتے کتابی ہیں. باتیں، وہ کہتے ہیں کتابی باتیں کرتے ہیں آپ نا، عملی بات ہی نہیں ہے، پریکٹیکل ہی نہیں ہے یہ چیزیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یہ بھی ساتھ میں ایڈ کریں. ظاہر ہے یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نارملی یہی
ظاہر ہے اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی گویا پورے صراط پہ چلنا. ظاہر ہے جتنا آپ چاہیں گے کہ اس طریقے سے آپ پریکٹیکلی ان اصولوں کو فالو کریں کہ جو اصول خود قرآن نے دیے ہیں یا خود سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایثار ہے، اس میں لوگوں کے عذر کو قبول کرنا ہے، اس میں لوگوں کو معاف کرنا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا ہے، ان کے عیوب کو چھپانا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ جس طریقے سے آپ نے تضادات کی بات کی کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دوسری قوتیں یا عام معاشرے کے لوگ یعنی ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے لوگوں کی غلطیوں کو اچھالنا، یا آپ کہہ لیں کہ بسا اوقات جو ہے بہتان، تہمت اور نہیں معلوم یہ سارا جو کچھ بھی ہے. اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور کیوں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے، دین پہ عمل کریں گے تو یوں ہو جائے گا. مثلاً اگر بچی حجاب کرے گی تو اچھے رشتے نہیں آئیں گے، اور جو ہے اگر لوگوں کے بقول اپ ٹو ڈیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو ماڈرن نہیں کہتی کیونکہ یہ ماڈرن جاہلیت ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی حجاب کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس زمانے میں بھی اپنے بناؤ سنگار کو جیسے قرآن نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اشکار نہ کرتی پھرو. یعنی یہ ساری چیزیں جو اس زمانے کی جاہلیت تھی وہی قدریں دوبارہ لوٹ آئیں گے. اور جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو یوں ہوگا، اس میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا ایمان محکم اور مضبوط نہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں مثلاً چونکہ معاشرے کا بہاؤ اسی سمت ہے، اور جو ہے لوگوں کی ذہنیت اس طریقے سے ہے اور معاشرے کی قدریں ایسی بن گئی ہیں، سو ہمیں وہی کرنا چاہیے جس طریقے سے معاشرہ چل رہا ہے. لیکن شاید ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر مثلاً انسان واقعی انسان توحیدی ہو تو وہ جو کہا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کے سوائے خدا کی کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہے. اور کائنات میں پروردگار عالم وہ جس طریقے سے کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک پلان تم بناتے ہو، ایک پلان خدا بناتا ہے، اور جو خدا کا پلان ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا ہے، یا وہ کامیاب ہے اگر ہم کہیں تو. ظاہر ہے باطل کے تمام پلانز کو ابرہا کے لشکر کی طرح غیر مؤثر کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جب ہم معاشرے کی اس چیز کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال ایک چیز جو ہمارے ہاں تربیت کی کچھ اصولوں سے عدم واقفیت بھی ہے. یعنی بعض اوقات والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز سے کریں، لیکن جو روش قرآن نے بتائی ہے اس روش سے عدم آگہی وہ بھی اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ جتنا والدین بچوں کو دین سے قریب کرنا چاہتے ہیں اتنا اس عدم واقفیت کی بنا پہ خود اپنے رویے سے بچوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں. یعنی یہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اگر ہم اس کو رسول اللہ کی سیرت میں دیکھیں اور خود رسول اللہ کے خلق کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی خود رسول اللہ نے جن اصولوں کو اور جن چیزوں کو پریکٹس کر کے دکھایا، قرآن نے ان کے متعلق آپ کہہ لیں کہ انسانوں کو تعلیم دی ہے. قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے، قرآن کے تذکرات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے وہ تذکر ہے. یعنی بار بار پروردگار عالم نے کیا کہا؟ تذکر دینا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا. کہا کہ یہ یاد دہانی لوگوں کے لیے مؤثر ہے. یہ یاد دہانی دونوں چیزوں کے لیے، ایک آپ کہہ لیں فضائل اخلاقی کو ابھارنے کے حوالے سے کون سی چیزیں اچھی ہیں، قرآن نے جس کو اچھا کہا، رسول اللہ کی سیرت میں جو چیزیں اچھی ہیں، ائمہ کی تعلیمات میں جن چیزوں کے لیے کہا گیا کہ یہ عمل انجام دو، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تذکر دینا یہ ایک چیز ہے. اسی طریقے سے جو ناشائستہ رفتار ہیں، جو اخلاقی رذائل ہیں، ان کے حوالے سے بھی تذکر دینا. عموماً ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہے؟ مثلاً یہ کہ آپ عموماً ہم شاید اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں معاشرے کے کہ اس سے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید تذکر دیں گے تو اس کا نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا.
ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تذکر کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ دوسرا یہ بات مائنڈ کر جائے اور اس طریقے سے یہ بات جو ہے مثلاً یوں نہ ہو کہ کسی کو بری لگ جائے اور اس طریقے سے. حالانکہ سورہ مبارکہ حجر میں، سورہ مبارکہ انبیاء میں یعنی اور ایک آیت میں نہیں بلکہ سورہ مبارکہ انبیاء میں تو غالباً 2 سے 3 آیات ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم یہ آپ کہہ لیں کہ زور دے رہا ہے مومنین کے لیے کہ انسانوں کو تذکر دو. کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو جانتا ہے لیکن یہ کہ غفلت اور فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے. این ممکن ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے یاد دلا دیں. دیکھیں تذکر کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ناصح بن جائیں اور نصیحت کرنے لگیں، کیونکہ عام انسانی روش بھی یہ ہے اور انسانی نفسیات بھی یہ ہے کہ بعض اوقات جب نصیحت کی جاتی ہے تو چڑھ جاتا ہے. لیکن کیا ہے آپ یاد دہانی کروا دیں. اب امام حسن اور امام حسین کا اگر وہ معروف واقعہ ذہن میں لائیں کہ جب ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں جو وقت وضو کر رہا ہے تو دونوں شہزادے مثلا ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس کا وضو درست ہے، جا کے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے بلکہ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یعنی اے ہمارے بزرگ یا چچا جان یا جو بھی اس زمانے میں رائج الفاظ اور رکابات ہوں گے بزرگوں کو مخاطب کرنے کی، کہنے کا مطلب ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ اس کی شخصیت کو حفظ کرتے ہوئے اس کی عزت کو اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ان ساری چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا مثلاً ایک دوسرے کے لیے کہ بھائی کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے. یعنی اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں شہزادوں کا وضو درست تھا. تو جب وضو کیا تو اس کو پتا چل گیا میں نے غلطی کہاں پہ کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے ختم المرسلین سے اس نے وضو کی روش سیکھی تھی مگر کہیں پہ فراموشی ہوا، کوئی غلطی کی، اور جب اس غلطی کی طرف توجہ دلائی تو اب جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس غلطی کی طرف توجہ دلانا تھا کہ وہ فوراً متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ کا وضو غلط نہیں تھا، اصل غلطی میرے اندر تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تذکر اس انداز سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. مثلا کوئی ایک بات، کبھی ایک اشارہ، کبھی ایک بامانہ حرکت، کبھی ایک یعنی کچھ ایسا آپ کہہ لیں ایسا پروگرامنگ، ایسی پلاننگ، ایسا ٹائم ٹیبل، ایسا اسکیجول کہ جو لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرے. ٹھیک ہے نا، مثلا جیسے اصحاب صفہ کے لیے جو ہے وہ تعلیم اور تعلم کا انتظام کرنا، اور خود جب مسجد نبوی میں آنا جناب رسالت مآب کا اور ایک گروہ جو ہے وہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ تعلیم اور تعلم میں مصروف ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں جو گروہ تعلیم اور تعلم میں مصروف ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان جا کے بیٹھتے ہیں. یعنی ایک جیسچر، ایک انداز، ایک بغیر کہے یعنی ایک چیز کی اہمیت کو واضح کرنا کہ کون سا چیز کون سا عمل خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. یہ سب تذکر کی روشیں ہیں. ہم تذکر کو ہم صرف زبانی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بیٹھ کے ایک لمبی چوڑی نصیحتوں کا ہم نے کیا اس کو کہتے ہیں پنڈورا باکس کھول لیا اور اس کے بعد ہم نے کہا تم یہ کرتے ہو، تم وہ یہ کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تذکر نہیں ہے. اگر ہم پیغمبر کی روش کو دیکھیں اور جس طریقے سے قرآن اس چیز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یاد دلا دیا کرو، یاد دلانے کے لیے خود پیغمبر نے اپنی زندگی میں کون کون سے انداز اختیار کیے اور ائمہ نے کون کون سے انداز اختیار کیے، اگر ان پر تھوڑی سی دقت کریں گے تو شاید یہ مسئلہ بھی آسان ہو جائے. عموماً ہم تذکر دینے کے مرحلے پہ لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں قریب لانے کی بجائے. اب اسی طریقے سے جو ہے پروردگار عالم نے ان چیزوں کی طرف قرآن کے اندر بہت زیادہ انسانوں کو یاد دلایا، وہ اپنی نعمتوں کی یاد آوری ہے. دوسروں کی سرگزشت ہے، مثلاً بنی اسرائیل کا قصہ، مثلاً جو ہے حضرت موسیٰ کے واقعات، مثلاً
قوم عاد کے، سمود کے، لوط کے یا اسی طریقے سے دیگر قوموں کے کہ جو قومیں ہلاک ہو گئی. یعنی کبھی آدابی کا یہ طریقہ ہے، قصے کہانیاں، یعنی خدا کہنا کن سے چاہتا ہے، مخاطب کن سے، مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، کہانی کن کی سنا رہی ہے، سنا رہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے کیا وہ تم نہ کرو. انڈائریکٹ وے سے سسٹر ایک چیز آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہمیں تربیت کے اندر جو چاہیے وہ پیشنس ہے، کیونکہ آپ کی جو باتوں سے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے ابھی منہ سے نکالا ہے اس سے پہلے ہی میری بات پہ عمل ہو جائے. مثال ہے، چاہے اپنی ذات کے لیے ہو چاہے دوسروں کے لیے ہو، نہ خود کو اب ٹھیک کرتے وقت ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی پیشنس نہیں رکھتے، اور جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے تو اس میں بھی پیشنس نہیں رکھتے. جب معاشرے میں وہ بچے یا لوگ جاتے ہیں تو معاشرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ خدا تو شاید معاف کر دیتا ہے انسان کے گناہ، لیکن جو انسان ہے وہ اپنے جو انسان کی غلطی کو جو ہے میرے خیال ہے قبر میں جانے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے. تو اس ضمن میں ایک جو اصول ہمیں مل رہا ہے آپ کی گفتگو سے، جس طرح آپ نے کہا کہ تذکر ہو، اشارہ ہو، کہانی ہو مثلا، لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان اپنی تربیت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو راہ راست پہ نہیں لا رہا، مثلا ہم خود ہی ہیں، آپ ہمارے معاشرے کا عمومی جو مسئلہ ہے، چاہے وہ بچوں میں ہو، جوانوں میں ہو، والدین کا اٹ سیلف ہو، آج کی مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ عمومی جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ، جیسے ابھی ہم نے حجاب کی بات کی، اسی طرح ایک جو عمومی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سارا آوے کا آوا ہی مثلا وقت بہت ضائع کرتا ہے، مثلا فون کے اوپر اور ریلز دیکھتے ہوئے، یا مثلا اپنے گھر والے تو ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم سب دوسروں سے گفتگو میں فون پہ بزی ہوتے ہیں. سب کی کلیکٹیو بات کر رہے ہیں ہم، ایک یہ عمومی مسئلہ ہے یہ. اس میں جو ہم اپنی اپنی تربیت کریں گے، مثلا چاہے وہ والدین بچوں کی کریں، کس طرح اس مثلا بیماری سے نکلیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو ہرٹ کیے بغیر اپنے آپ کو راہ راست پہ لا سکیں. کیونکہ اس سے ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، بد کردار بھی ہو رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا ہو رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ مثلا اس بیماری کو بطور اگزامپل کہ ہم تربیت کے پرسپیکٹیو میں استعمال کریں کہ والدین، خاندان اور معاشرہ. اس میں جو چیز ایک میں نے میرا خیال ہے کہ ایک طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات کچھ پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا یہ کہ آپ کچھ اسکیجول ایسا بناتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس پریکٹیکلی کرنے کے اتنے کام ہوں کہ آپ کے پاس وقت کم بچے ان چیزوں کے لیے. یعنی آپ اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس طریقے سے پروگرامنگ کریں کہ بچوں کا مثلا جیسے ابھی اگر آپ ایک ٹائم بنا لیتے ہیں اسٹوری ٹائم، مثلا بیڈ ٹائم جو اسٹوری ہے، اگر آپ اس وقت رکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نیا ایسا قصہ سنا دیں، یا یہ کہ اور کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی، یعنی جس میں بعض اوقات ایسی گیمز بھی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی سرگرمی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنا، کوئی نہ کوئی ایسا پلان کرنا، کچھ ایسا کہ جس میں آپ کے پاس یعنی آپ باتوں باتوں میں بہت سی چیزیں کنوے کر سکیں. ٹھیک ہے، کچھ وقت مثلا اس میں بہت زیادہ مؤثر ہے، جیسے تربیت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے خدا نے کہا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، تو پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرنا. بلکہ بھی پچھلے دنوں میری نظر سے گزرا تھا ایک اسی حوالے سے، مثلا کسی نے سوال کیا تھا آیت اللہ بہجت سے کہ میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ میرا رابطہ کس طریقے سے بہتر ہو. تو انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ دل میں رکھو کہ جیسے 1 گھنٹے میں تم کچھ نہ کرو، فقط اپنے وقت کے امام سے خود اپنی زبان میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پرابلمز ان سے باتیں کرو. یعنی یہ کیا ہوگا، تمہارا قلبی رابطہ مستحکم ہو جائے گا. تو امام کی مثال دی، خود خدا کے لیے ایسا ہی ہے. آپ خدا کی نعمتوں کو گننا چاہیں، آپ اس کے احسانوں کو یاد کرنا چاہیں، دن میں کچھ وقت بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو، یعنی یہ خود انسان کی تربیت کے لیے مؤثر ہے. جب آپ کے پاس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کچھ وقت آپ روز سپینڈ کریں گے اس طرح کے کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں، اور اس میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں آپ بچوں کو ایز اسائنمنٹ اسٹڈی کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
کہ یہ ایسے کیوں ہے اور یہ ایسے کیوں ہے، اس کے اوپر سوچیں یا اس کے اوپر کچھ لکھیں یا یہ کہ اور اس طرح کی چیزیں. تو ظاہر ہے آپ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پریکٹیکلی کسی کام کے اندر بزی ہوں گے تو وہ فون کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے. عموماً ہم مثلاً ظاہر ہے آپ کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنے میں بھی محنت لگتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں محنت نہ کریں، زبان سے کام چلا لیں. بالکل یہی چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ چیز خدا سبحان کو یاد کرنا ہے کہ آج دوسری چیز پہلے آپ بات جی مکمل کر لیں پھر میں آپ سے اگلا سوال کروں گا. دوسری چیز جو قرآن میں بہت زیادہ تذکر دی ہے جس کے حوالے سے موت اور قیامت کو یاد کرنا. قرآن کی بے شمار صورتیں ہیں کہ جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور موت کا ذکر ہے. اگر خدا اس تذکر کو، اور خدا آپ سے توقع رکھتا ہے کہ قرآن کو آپ شب و روز میں ہر روز پڑھیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا، روایات یہ تک کہتی ہیں کہ کوشش کریں کہ 7 دن میں ایک قرآن پڑھیں. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مثلاً یہ کہ ہمارے ہاں 30 دنوں میں ایک قرآن، یہ بہت بات کی بات ہے. یعنی کہا بہت بہترین ہے اگر ایک دن میں ایک قرآن مکمل کر سکو. اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے تو یوں کرو کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنے دن میں. اور پھر یہ یعنی ہم جو کرتے ہیں ہم وہ بھی شاید سال میں بھی ایک مکمل نہ کریں. ہم تو ایک آیت نہیں پڑھتے عمومی طور پہ کہ ایک آیت پڑھ کے غور ہی کر لیں گے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ عموماً جو منیمم چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 50 آیات کو پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا. یعنی کم از کم 50 آیات، اور کم از کم 50 آیات اگر آپ دیکھیں یہ بھی مثلا اگر ہم دیکھیں چند رکوع بنتے ہیں، شاید 2 سے 3 رکوع زیادہ. سورہ یاسین تقریباً بنتی ہے جس میں 5 رکوع ہیں سمتھنگ لائک دیٹ. اتنا صحیح مثلا یہ اتنی سی آیات اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ کہ اللہ ہی حافظ ہے. لیکن بہرحال قرآن کے اندر جو موضوعات جن پہ بہت زیادہ تاکید ہے، جن کا تذکر بہت زیادہ ہے، ان میں موت کا تذکر ہے، ان میں قیامت کا تذکر ہے. اور اگر اللہ انسانوں کو چاہ رہا ہے کہ یہ ہر روز اس چیز کو یاد کرے تو پھر ہم نے اپنی زندگی سے کیسے اس یاد کو نکال دیا ہے؟ ہم کیوں موت کو یاد نہیں کرتے؟ ہم کیوں جو ہے وہ قیامت کو یاد نہیں کرتے؟ حالانکہ اسی لیے کہا گیا کہ خوشی کی محفلوں سے زیادہ غم کی محفلوں میں جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم ظاہر ہے اس کو دیکھو گے تو اپنی موت کو یاد کرو گے. بالکل. ابھی تو دیکھیں سسٹر کہ غزہ ہو جائے یا جس طرح بھی سیلابی ریلوں میں جس طرح انسانیت بہہ رہی ہے، اذیتوں کا شکار ہے، دکھوں کا شکار ہے. موت تو ہمارے ارد گرد ہے، قیامت ہمارے ارد گرد ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم سبق لینا ہی نہیں چاہتے یا ہم غافل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور لاپرواہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بے حس اتنے زیادہ ہو گئے، نہیں معلوم کیا ہو گئے ہیں معاشرے میں. جب میں کم سے کم نظر ایک شاید نیگیٹو ہوگی میری، زیادہ نظر غلط ہوگی، میں غلط ہوں گی 100%. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ تو ہمارے جس انسان کو موت یاد ہو، جو روز 50 آیات کو پڑھتا ہو سمجھ کے، وہ اس کی شب و روز ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو رہی وہ تو مربی اپنے اندر تشکیل دینا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل تو کوئی اپنے لیے یہ نہیں نہ ہوتا کہ ہم سوچیں کہ کوئی ہمیں، بس جس طرح بھی آپ بات بھی کر رہی تھی کہ ہمیں پسند نہیں آتا کہ کوئی ہمیں ایڈوائز کرے یا ہمیں کوئی گائیڈ کرے یا ہمیں کوئی یہ بتائے کہ تم، مطلب ایک انسان کی نیچر ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو ہم نکتہ چینی کا کے اظہار سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ ہم نے کیا صحیح کرنا ہے اور کیا غلط کرنا ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کی سنتا بھی ہے اور اپنے اندر ایک مربی کو بھی کریٹ کرتا ہے. تو یہ مربی جو آپ کی خود کی تربیت کر سکے، وہ انسان کیسے اپنے اندر ایجاد کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے کہ جو اس کو غلط اور صحیح میں یا کم سے کم کھینچ کے اللہ کی طرف، رسول علیہ بیت اور قرآن کی طرف ہی لے آئے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ عموماً یہ چیز روایات کے اندر بھی ہے کہ پہلے دو مثلاً اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ رسول خارجی یعنی باہر سے ایک واعظ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو تذکر دے گا، لیکن اس سے پہلے ایک واعظ درونی رکھا ہے آپ کے ضمیر کی شکل میں. دیکھیں بہت سارے جو قدرتی آفات ہیں، جو یہ چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان سارے مسائل کو اپنے ارد گرد. ایک سیکنڈ
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये गेट नंबर 1 पे आपने जाना है, गेट नंबर 1 पे। और सिस्टर उस्मा भी हमसे बात करी थी, और यकीनी तौर पे जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमें इन आजमाइशों से जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके ऊपर इंसानियत पे आती है, इंसान पे आती है, आजमाइश होती है या फिर वो मुसीबत है जब इंसान अल्लाह की तरफ मतवज्जो होता है और अपनी ज़ात की इस्लाह करता है और अपने आप को खींच कर खुदा की तरफ ले जाता है। और मुसीबत तब होती है जब इंसान गाफिल हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है और ये सोचता है कि उसे अल्लाह, रसूल, अहले बैत और कुरान की नाउज़ुबिल्लाह ज़रूरत ही नहीं है। गो कि इंसान की असल ज़रूरत वो ही है। मगर कभी-कभी ये ज़रूरत दब जाती है। हमारे साथ सिस्टर उज़मा लाइन पर फिर से मौजूद जी, है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, जी, आप अ, बात कर रही थी जी, मुरब्बी की, हम बात कर रहे थे टारगेट थी। इजाद करने की। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि मसलन ये कि ज़ाहिर है हम अपने आस-पास रोज़ देखते हैं। अभी जिस तरीके से हम ग्रेटर बल्चिस्तान के अंदर या ये कि पाकिस्तान में केपीके के अंदर या इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ है, ठीक है? अगर गज़ा में देखें हम तो गज़ा में सिर्फ से और एक वासिब और एक वहशी हुकूमत का सदन है कि जिसने इंसानों को अकेले कि किस किस्म की मुसीबत से दो चार की है, किस किस्म के दर्द से दो चार की है। यानी अकेले के जुल्म और बर्बरियत और वहशत की इंतहा है। इंसान भूख से मर रहे हैं। यानी इंसान अपने सामने इंसानों को इस हालत में सिसकता और तड़पता देखता है और फिर भी उसके कान पे चूं नहीं रही थी, फिर भी उसके अंदर किसी किस्म का एहसास नहीं जागता, फिर भी वो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं करता। और न सिर्फ ये कि एक तरफ इस तरह की सूरत-ए-हाल है, ये है कि मसलन वहाँ इमदाद पहुँचने नहीं दी जाती। यानी ये खुद मदद अपने सामने इंसानों को इस हाल में देखना और फिर इंसान का इंसानियत से इस कदर आरी होना और इस कदर उसके अंदर हैवानियत का और है आपके लिए कि एक दरिंदों वाली फितरत का होना कि उसके ऊपर मसलन ये कि रत्ती बराबर वो इंसानों के ऊपर रहम ना करे, बल्कि उसके बावजूद उन भूखे और प्यासे और नहीते लोगों को जो है वो किस अंदाज से उसके ऊपर बात करता चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरहदें बंद कर दी जाए, उन तक इमदाद की फराहमी को रोक दिया जाए, इमदादी सामान आए तो उसको ज़ाया किया जाए। यानी ये वो चीज़ है जिसका तस्वुर भी इंसान के रोंगटे देता है। एक तरफ ये है, जाहिर है ये मुश्किल इंसानों की लाई हुई मुसीबत है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे कुदरती आफात के अंदर, सैलाब के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर अभी हम पाकिस्तान के अंदर ये सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि खेतों खेत और लोगों की ज़मीनें इस तरीके से तबाह हो रही हैं। लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने लोग जिनके घर तबाह हो गए हैं। लेकिन ये अगर हम देखें तो ये इस हवाले से इस चीज को देखें। हेलो जी, जी, जी सिस्टर। अंकल, गेट नंबर 1 पे अली नकवी नाम का बच्चा है। बिल्कुल इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि जब हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है इस मुनासबत से, यानी इन आजमाइशों को हमें डील करना चाहिए। यानी जिस तरह सिस्टर गज़ा की बात करी हैं में भी ना सिर्फ ये कि अजियतें उनको दी जा रही हैं, बल्कि उनके गिरदो नवा में खाना पीना लोग यानी जो यानी जब इंसान अपनी तरबियत नहीं करता और मुआशरा उसकी तरबियत नहीं करता या वो किसी हक के साथ नहीं होता, तो जब वो तरबियत से खाली होता है तो फिर वो मजलूम के ऊपर ना सिर्फ जुल्म, भूखा प्यासा रख के उसके गिर्द मजाक भी उड़ाता है, उसकी तज़हीक भी करता है, यानी वो इतना आरी हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है जब ये आजमाइश की हम बात कर रहे हैं जो सैलाबी रेलों की वजह से ज़ाहिर है केपीके में है। सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी जी, आप कुछ बात करें। जी, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से केपीके में सैलाब और आज़माइश का एक टाइम है।
اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ان گھرانوں نصرت فرمائے جو اس اذیت میں دنیا سے چلے گئے، اور تمام جو زندہ لوگ ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، ان کی گھڑی میں ان کا ساتھ دے سکیں، ان کے کام آ سکیں اور ان کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ بھی ایک انسانی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مظلوم کے کی مصیبت زدہ انسان کے کام آئیں اور اسے کر سکیں جس بھی انداز سے ہو۔ کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم دو بول تسلی کے بول دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو یہ احساس دلا دیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہو جاتا ہے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کس طرح میں اگر فائدہ آپ سے کہوں، دیکھیں پروردگار عالم نے انسان کو جو اپنی بے پایہ نعمتیں یاد کروائی ہیں نا ایک ایک کر کے، اور ان میں مادی نعمتیں بھی ہیں اور مانوی نعمتیں بھی ہیں۔ یعنی جب پروردگار عالم کہتے ہیں کہ مسلمان تمہارے بھائی بھائی ہیں اور تم کہیں پہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ درد کا احساس اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی پروردگار کہتے ہیں کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کے درد کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر درد کا احساس ہے تو انسان کی اپنی کیپیسٹی میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے لیے جو اپنی آپ کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے۔ دیکھیں بعض اوقات وہ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی مشکل میں ہوں کہ وہ نہ مدد کر سکیں، لیکن این ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہاں تک رسائی اتنا بڑا مشکل این ممکن ہے ان کے اطراف میں کچھ اعتماد یہ قابل اعتماد افراد پائے جاتے ہوں، بھروسہ افراد پائے جاتے ہوں کہ جن کا تعلق ان زمینوں سے ہو یا ان علاقوں سے ہو، اور وہ اور ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ان کے گھروں کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کے سر پہ چھت نہیں رہی اس کے لیے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سسٹر آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہیں، اگر آپ یعنی آپ کے ذہن میں ہو تو آخری 3 منٹ ہیں جس طرح سے آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں اور اچھا بس میں اگر آخری 3 منٹ ہیں تو 2-3 چیزیں ہم ابھی کی اور پیغمبروں کی جو خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جو انداز ہے روش ہے ان میں ایک بہت اہم چیز جس کی کہنا چاہوں گی وہ تنبیہ اور انذار ہے، یعنی تنبیہ کرنا اور انذار کرنا ایسے طریقے سے کہ جس طریقے سے انسان توبہ کی طرف آمادہ ہو، اسے پتہ چلے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ یعنی انذار ایسا ہے کہ جس کے ہمراہ جو خوف کے ہمراہ، یعنی پروردگار عالم کا خوف، معاشرے کا خوف، جو برائی جن میں مبتلا ہوتا ہے ان کی جو واقف ہیں ان چیزوں کا، تو اس چیز کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہم دیکھیں لیکن ایک اور چیز بہت اہم ہے جس پہ مثلا اگر ہم تنبیہ کی بات کریں تو تنبیہ کے اندر بعض اوقات تنبیہ بچوں کو بھی جب آپ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو آج معاشرے کے اندر وہ دی جا رہی ہے کہ بچوں کو سزا نہ دیں یا ان کو بالکل کچھ نہ کہیں اور اس طرح کی چیزیں، اسلام نے ایک بیلنسڈ رویہ رکھا ہے، یعنی اس جگہ پنشمنٹ بھی ضروری ہے لیکن اس کے لیے حدود معین ہے کہ پنش کتنا کیا جائے گا، کس حد تک کیا جائے گا اور کس حد سے زیادہ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن کلی طور پہ سزا کا نہ ہونا یہ عقلی رویہ نہیں ہے۔ اور اس کی طرف میں اس لیے اشارہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج خود ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹے نہیں، ان کو کچھ کہیں نہیں، ان کو مثلا جو ہے آپ کا جسمانی سزا دینا ان کا تصور ہی اس کو بہت ہی زیادہ اس چیز کے خلاف بات کی جاتی ہے، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے نتائج آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں، وہ کوئی اتنے اچھے، مثلا یہ کہ انسان کا اگر ہم رشتہ اس میں دیکھیں تو سائنس ہو یا ہیومینٹیز ہو، بہت سارے نظریات انسان لے کے آتا ہے اور بعد میں خود ہی اپنے ان نظریات کو تجربے کے بعد ریویوڈ ہے اور پتہ چلتا ہے اسے کہ جو میں نے کیا وہ درست نہیں تھا۔ یہاں بیلنس رویہ یہ ہونا چاہیے تھا۔
لیکن ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ تغافل ہے، یعنی لوگوں کو رذائل اخلاقی سے ایسے دور کرنا کہ یعنی اگرچہ تربیت کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ جس کی تربیت کر رہا ہوں اس کی غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی اصلاح کے لیے یوں ظاہر کرے جیسے اس کو بے خبر ہی نہیں لگا، یعنی جانتے بوجھتے چیزوں کو اندیکھا کرنا، کیوں؟ تاکہ جس نے غلطی کی ہے وہ خود اپنی جگہ شرمندہ ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم مثلاً یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر واقعاً یہ بڑی ڈیٹیلز بات کرنے کی اور بالکل سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تغافل ہے کیا، چشم پوشی ہے کیا، کبھی کبھی کچھ چیزیں دیکھ کے اندیکھا کرنا اس کا کیا نتائج ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی سیرت میں اس کی کون کون سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک میں نے ایک نام ایک چیز کا لے دیا ہے چشم پوشی کا، یا آپ کہہ لیں کہ یوں ظاہر کرنے کا کہ جیسے نہیں دیکھا، میرا خیال ہے کہ تمام سننے والے اگر اس چیز کے حوالے سے خود تھوڑا سا تفکر کریں گے، تھوڑا سا اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں گے تو انہیں اس کی بہت سی مثالیں اپنے اطراف میں نظر آ جائیں گی کہ تربیت کے حوالے سے یہ کس قدر مؤثر روش ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مرحلہ وار بعض جگہوں پہ استعمال ہوتی ہیں، ہر روش ہر جگہ پہ استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے، کہیں پہ ایک طریقہ کار مؤثر ہے، کہیں پہ دوسرا طریقہ کار مؤثر ہے، کہیں پہ تیسرا طریقہ کار، اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا یعنی خود افراد وزڈم کے کا مطابق جو ہے بالکل اس میں چاہیے۔ بالکل میں تہہ دل سے سسٹر آپ کی شکر گزار ہوں، آپ بات آخری مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم اینڈ کی طرف جائیں کیونکہ ٹائم بالکل ہو چکا ہے اور ہم آخری لمحوں میں ہیں۔ چلے بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، میں خود بھی اصل میں ٹائم کی تھوڑی سی آپ کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور ہم ریلی ویری سوری بھی کچھ تھوڑی سی ٹینشنس ہیں اس وقت۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بہت شکریہ سسٹر آپ کی شمولیت اور وقت کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے نیکسٹ کسی سیشن میں رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا کچھ ایلیمنٹس ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کوشش کر سکیں کہ اپنی ذات کو، اپنی گرد و نواح کو ان تربیتی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر بنا سکیں۔ رسول خدا کی ذات اسوہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اپنی زندگیوں میں تاکہ ہم اپنا ایک بہتر معاشرہ تشکیل کر سکیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، سیلاب زدگان کو اور ہمارے غزہ کے بہن بھائیوں کو اور مظلومین کو مت بھولیے گا، اور تفرید خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا۔ اجازت، حافظ۔